सूरत अल-क़द्र, इस नाम ही से ये सूरत पहचानी जाती है। अल-क़द्र, सूरत अल-क़द्र, इसकी पहली आयत में लफ्ज़ आया है अल-क़द्र, उसी से इसका नाम रखा गया सूरत अल-क़द्र। इन्ना, इसमें तो हम लोगों को गुन्ना करना है क्योंकि नून पर तशदीद है। अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र वमा अदराका, वहाँ मद है या नहीं है? मद है। कौन सा मद है? मुनफसिल। इसलिए कि हर्फ मद के बाद हमजा दूसरे लफ्ज़ में आया है। वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र, लैलतुल क़द्र खैरुम, वहाँ भी हम लोग गुन्ना करेंगे। वैसे जो इल्ग़ाम में गुन्ना है, खैरुम मिन अल्फ़ि शहर तनज़्ज़लुल मलाइकतु, मद है इसमें जी बड़ा, हाँ मध्य मुत्तसिल है क्योंकि हमजा एक ही लफ्ज़ में आया हर्फ मद के बाद। तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्र सलामुन हिय हत्ता मत्लअल फ़ज्र। तो इसमें जो इन्ना अंज़लनाहु, इन्ना के माने हम लोग क्या करते हैं जब वो शुरू में आता है बेशक, और बीच में जो आता है वो तो अन्ना है, उसके माने बेशक के हैं, लेकिन हम लोग आमतौर पर उर्दू में के करते हैं, के बोलते हम लोग करते हैं आमतौर पर, लेकिन इन्ना का तर्जुमा हमेशा बेशक ही करते हैं। ये ताकीद है, इन्ना अंज़लनाहु, बेशक हमने नाजिल किया उसको, किसको? कुरान को। कुरान तो पहले मज़कूर नहीं है, ज़मीर तो उस वक्त लौटाते हैं जबकि पहले कुरान का जिक्र होता है, लेकिन यह मज़कूर नहीं है कुरान, फिर भी ये ज़मीर का जिक्र किया गया। अरबी ज़बान में ऐसी ज़मीर को ज़मीर शान कहते हैं, ज़मीर माक़ूल, ज़मीर शान, यानी हमारे जहन में वो चीज़ मौजूद है पहले ही से, कुरान वो हमारे जहन में मौजूद है, तो इसलिए उसकी तरफ इशारा किया गया। वो कुरान जो नाजिल हो रहा है वो जहन में हमारे मौजूद है, तो इसलिए ये इज्जत के तौर पर बगैर उसके जिक्र को उसका जिक्र किया गया हमारे जहन में मौजूद बुनियाद पर। तो हमने इस कुरान को नाजिल किया फी लैलतिल क़द्री, शब क़द्र में, शब क़द्र में, फी में लैला रात, अल क़द्र क़द्र की रात है। हमने इस कुरान को क़द्र की रात में उतारा, बेशक हमने कुरान को इस रात क़द्र की रात में उतारा। इन्ना, बेशक हमने, अंज़लनाहु, इसे नाजिल किया, यानी इस कुरान को नाजिल किया, फी लैलतिल क़द्री, क़द्र की रात में। वमा अदराका, और तुम्हें क्या खबर, तुम्हें क्या मालूम, वमा अदराका वमा आलमका, वमा आलमका। देखिए अल क़द्र का तर्जुमा यहाँ किए हैं अशरफु वल इज़्ज़ामु, बुजुर्गी और अज़मत, क़द्र मंजिलत और बुजुर्गी। अशरफु के माने बुजुर्गी, अल इज़्ज़ामु के माने अज़मत, क़द्र मंजिलत वगैरह के माने में। अल क़द्र, अदराका के माने आलमका, यानी तुम्हें क्या मालूम, तुम्हें क्या खबर है। वमा अदराका, और तुम्हें क्या खबर, तुम्हें क्या मालूम, मा लैलतुल क़द्र, मा लैलतुल क़द्र, क्या है क़द्र की रात, क्या है क़द्र की रात। लैलतुल क़द्री, क़द्र की रात या शब क़द्र, खैरुन, बेहतर है, मिन अल्फ़ि शहर, 1000 महीनों से। लैलतुल क़द्री, क़द्र की रात, खैरुन, बेहतर है, मिन अल्फ़ि शहर, 1000 महीनों से। तनज़्ज़लुल मलाइकतु, उतरते हैं, नज़्ज़ला युनज़्ज़िलु से माने है तनज़्ज़लु, मलाइकतु जमा है मलकुन की, मलकुन की जमा है मलाइका, फरिश्ते। तनज़्ज़लुल मलाइकतु, उतरते हैं फरिश्ते, वर्रूहु, और रूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, जिब्रील अलैहिस्सलाम, फीहा, इसमें, बिइज़्नि रब्बिहिम, अपने रब के हुक्म से, बिइज़्नि रब्बिहिम, बिइज़्न माने इजाजत, हुक्म, रब्बिहिम अपने रब के हुक्म से, मिन कुल्ली अम्र, हर मामले के साथ, हर मामले के साथ। तनज़्ज़लु के माने की है तहबितु, यानी उतरना। सलामुन, सलामती है, हिया, वो, यानी ये रात, हत्ता, यहाँ तक के मत्लअल फ़ज्र, सुबह तुलू हो जाए। मत्लअल फ़ज्र इंबिसाफ, यानी फजर का फूटना, इंबिसाफ माने फजर का फूटना, फजर का तुलू होना, फजर के तुलू होने तक ये रात सलामती है। ठीक है, इसमें हम लोग पहले तर्जुमा करेंगे। टीचर आए थे जो किनारे पे, बोल रहे थे कि आज मुसाबका है कुछ लोगों का, तो वो बोल रहे हैं कि ये क्लास मुसाबके के लिए थी, बल्कि सारी क्लासें आज मुसाबके के लिए थी मखसूस, तो वो बोल रहे हैं कि आप जल्दी करेंगे तो अच्छा होगा। अच्छा, तो खबर तो नहीं दी हम लोगों को पहले, अभी बता रहे हैं, मैं भी बता रहे हैं, फिर हम थोड़ा जल्दी कर लेते हैं। इन्ना अंज़लनाहु, बेशक हमने इस कुरान को उतारा, फी लैलतिल क़द्री, शब क़द्र में। वमा अदराका, और तुम्हें क्या खबर, तुम्हें क्या मालूम, मा लैलतुल क़द्र, के क्या है शब क़द्र। लैलतुल क़द्री, क़द्र की रात, खैरुन, बेहतर है, मिन अल्फ़ि शहर, 1000 महीनों से।
तनज़्ज़लुल मलाइकतु उतरते हैं फरिश्ते वर्रूहु और जिब्राइल अलैहिस्सलाम फीहा इसमें बिइज़्नि रब्बिहिम अपने रब के हुक्म से मिन कुल्ली अम्र हर मामले के साथ सलामुन हिया हत्ता मतलइल फज्र ये सलामती है फज्र के तुलू होने तक। इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र हमने कुरान को शब क़द्र में उतारा। अल्लाह ताला ने इसे जैसे क़द्र की रात करार दिया। क़द्र के माने अरबी ज़बान में जैसा कि यहाँ जिक्र किया अशरफु वल इज़्ज़मु क़द्र व मंजिलत के हैं। इसका नाम शब क़द्र इसलिए है कि अल्लाह ताला के पास ये बड़ी क़द्र व मंजिलत वाली रात है, या फिर इसलिए कि इस रात में जो इबादत होती है अल्लाह ताला के पास उसकी बड़ी क़द्र व मंजिलत है, उस इबादत की बड़ी क़द्र व मंजिलत है, इसलिए उसका नाम लैलतुल क़द्र रखा गया, यानी क़द्र व मंजिलत वाली रात। और क़द्र के एक माने अरबी ज़बान में अंदाजे की भी आते हैं, इसी से हम तकदीर कहते हैं। अल्लाह ताला ने हर काम के लिए एक अंदाज़ा मुक़र्रर कर दिया है, यही तकदीर है। तो उसके एक माने अंदाजे की भी आते हैं, इसीलिए इसको लैलतुल हुक्म भी कहते हैं, यानी फैसले की रात। तकदीर की एक किस्म है तकदीर हौली, तकदीर की एक किस्म है तकदीर हौली, और वो ये कि साल भर इंसान की जो तकदीर है वो अल्लाह ताला जो फरिश्ते मुताल्लिक़ हैं उन कामों से इस रात को फरिश्तों के हवाले कर देते हैं। इसीलिए अल्लाह ताला ने फरमाया सूरह दुखान में इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिन मुबारका इन्ना कुन्ना मुनज़िरीन फीहा युफ़रक़ु कुल्लु अम्रिन हकीम। इसमें हर मामले के फैसले होते हैं हिकमत के साथ, जैसा कि अल्लाह ने यहाँ कहा मिन कुल्ली अम्र हर मामले के साथ। तो इस रात को क़द्र की इस रात में इंसान की तकदीर हौली होती है, यानी उसके साल भर की जो तकदीर होती है वो उन फरिश्तों के हवाले की जाती है जिनको वो काम नाफिज करने होते हैं। तो इसलिए जो है इसको क़द्र कहते हैं, यानी तकदीर की रात, साल भर की जो मामले होने वाले हैं उसके फैसलों की रात। और तीसरे एक माने क़द्र के तंगी के भी आते हैं, तंगी के, क्योंकि इस रात में फरिश्ते इतनी कसरत के साथ उतरते हैं कि गोया जमीन तंग हो जाती है, इसलिए भी उसका नाम क़द्र रखा गया। तो चूंकि लुगत में इन तीनों मानों की गुंजाइश है, इसलिए ये तीनों माने यहाँ मुराद हो सकते हैं। कुरान मजीद की तफसीर का तरीक़ाकार ये है कि अगर वो तीनों माने एक दूसरे से टकराते नहीं हैं बल्कि उन तीनों की गुंजाइश निकलती है तो सारे शामिल होंगे उसमें, उसके मफहूम में। लेकिन अगर वो टकराएंगे तो फिर देखा जाएगा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने या कुरान की कोई आयत उसकी तफसीर करती है तो फिर वही माने होंगे, अगर नहीं है तो फिर लुगत में उसके जो माने होते वो निकलेंगे। लेकिन किसी आयत के सिलसिले में हम देखते हैं कि सहाबा के एक से ज़ायद कौल है, तो उसका मतलब ये नहीं कि वो एक दूसरे से टकरा रहे हैं, नहीं, बल्कि वहाँ उन अक़वाल की गुंजाइश निकलती है तो सारे के सारे माने उसमें मुराद हो जाएंगे। तो हमने इस कुरान को शब क़द्र में उतारा, और शब क़द्र किस महीने में होती है? रमजान। उसकी दलील क्या है? शहर रमजान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान। अल्लाह ने जैसे यहाँ कहा कि क़द्र में उतारा, लैलतुल क़द्र में उतारा, उसी तरह फरमाया कि रमजान वो महीना है जिसमें कुरान को उतारा। तो इसका मतलब है कि कुरान मजीद रमजान के महीने में और शब क़द्र में उतारा। तो इसका कुरान मजीद के नाजिल किए जाने का क्या मफहूम है शब क़द्र में? तो उसके दो मफहूम उलमा बयान किए हैं। एक मफहूम ये कि कुरान के उतारने का आगाज़ किया, कुरान के उतारने का आगाज़ किया जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ग़ाज़िब में थे, जब आप उस मौके पर जो सबसे पहली आयतें नाज़िल हुई जो सूरह अलक़ की इब्तिदाई 5 आयतें हैं, वो उनका आगाज़ हुआ शब क़द्र के मौके पर। ये उसका मफहूम है। या फिर उसका मफहूम ये है जैसा कि अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से यह कौल भी मरवी है कि कुरान मजीद पूरा का पूरा लौह महफूज से बैतुल इज़्ज़त तक, आसमानी दुनिया पर अल्लाह ताला का एक घर है जिसका नाम बैतुल इज़्ज़त है, जैसा कि जमीन पर अल्लाह ताला का वो घर बैतुल्लाह कहलाता है, काबतुल्लाह कहलाता है, उसी तरह आसमान पर है। तो लौह महफूज से बैतुल इज़्ज़त तक अल्लाह तबारक ने शब क़द्र में उसको उतारकर वहाँ रखा। उसके बाद हस्बे ज़रूरत जैसे जैसे ज़रूरत पेश आती गई अल्लाह तबारक थोड़ा करके नाज़िल करता रहा, यहाँ तक कि वो 23 साल में कंप्लीट हुआ। ये मफहूम है कुरान को शब क़द्र में उतारने के। वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र, तुम्हें क्या मालूम है कि शब क़द्र क्या है? उस चीज़ की यानी उस रात की अज़मत और उसकी मर्तबे क़द्र मंजिलत को मजीद बढ़ाने के लिए इस तरह का सवाल है। ये जो इस्तिफ़ाम है उसकी क़द्र मंजिलत के इजाफे के लिए या उसकी अज़मत के इजाफे के लिए कि हमारा ज़हन उसके मर्तबे और उसके मकाम तक पहुँचने के काबिल नहीं है। वो ऐसी रात है कि हम उस तक पहुँच भी नहीं सकते, यानी अपने ज़हन की बात है। लैलतुल क़द्र फिर अल्लाह तबारक ने खुद बयान किया कि इस रात की मंजिलत का ये हाल है कि वो रात 1000 महीनों से बेहतर है। 1000 महीने होते हैं 83 years 4 months, 83 साल 4 महीने। तो इस रात की इबादत अल्लाह ताला के पास 1000 महीनों से बेहतर है, 1000 महीनों के बराबर नहीं, 83 years 4 months से बेहतर है, उनके बराबर नहीं, जिसमें फिर ये रात शामिल नहीं है। इस रात के अलावा 1000 महीने,
اس رات کے علاوہ کے 1000 مہینے، کیونکہ اس 1000 مہینوں سے بہتر قرار دیا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ نے 1000 مہینوں ہی کا کیوں ذکر کیا؟ تو اس کی وجہ یہ تھی کہ اس سے پہلے جو لوگ جو گزر چکے ان کی عمریں بہت تھیں، جیسا کہ بعض تفصیلی روایتوں میں آتا ہے، اور انہوں نے 1000 مہینوں تک اللہ تبارک تعالیٰ کی بغیر کسی کمی کے، یعنی بغیر ناغے کے عبادت کی تھی. کسی نے جو ہے باقاعدہ 1000 مہینے تک روزے رکھے، کسی نے جو ہے باقاعدہ 1000 مہینے تک رات کو قیام کیا، کسی نے باقاعدہ 1000 مہینے تک اللہ کے راستے میں ہتھیار باندھے جہاد کے لیے اتارا نہیں. تو اس امت کی عمریں ویسے میں نہیں ہیں، 60 سے 70 سال، بہت کم لوگ ہوتے ہیں جن کی عمر اس سے زیادہ بڑھ سکتی ہے. تو اللہ تبارک تعالیٰ نے تمام امتوں کے ساتھ عدل کا معاملہ کیا، انصاف کا معاملہ کیا، جو حق ان کا ہے ان کو دیا، اس میں کوئی کمی نہیں کی. یہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کے ساتھ انصاف کا معاملہ کیا. لیکن امت مسلمہ کے ساتھ اللہ تبارک تعالیٰ نے انصاف سے بڑھ کر فضل کا معاملہ کیا، یعنی دوسروں کے ساتھ عدل کا معاملہ اور امت کے ساتھ فضل کا معاملہ. تو اللہ تبارک تعالیٰ نے چونکہ اس امت کی عمریں اتنی نہیں ہو سکتی، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو فضل فرماتے ہوئے کچھ ایسے مواقع عطا کر رکھے جس میں شب قدر ایک بہت بہتر موقع ہے کہ اگر انسان کو وہ مل جائے، اب اس کی عمر میں اگر 15 بار بھی مل جائے تو وہ 1000 ان کی عبادتوں سے بہت بڑھ جائے، ان کی جو عبادت ہے اس سے بہت بڑھ سکتا ہے وہ. تو تنزل الملائکۃ والروح، تو اس رات کی منزلت کو مزید اللہ تبارک تعالیٰ نے اس طرح وعدے کیا کہ فرشتے اترتے ہیں جو زمین پہ رحمت کا پیغام ہوتے ہیں، اور اس کے ساتھ حضرت جبرائیل علیہ السلام فرشتے ہیں. جیسا کہ تمام انسانوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب کے سردار ہیں، اسی طرح تمام فرشتوں میں حضرت جبرائیل علیہ السلام سب کے سردار ہیں. عام طور پر جب ہم ذکر کرتے ہیں کہ جبرائیل علیہ السلام اللہ تبارک تعالیٰ کا پیغام اپنے اللہ کے رسولوں کے پاس لاتے ہیں. بھائی میں سب سے پہلے اپنے 50 ریال جمع کروا رہا ہوں. جی ہاں، تو حضرت جبرائیل السلام جس طرح تمام فرشتوں کے سردار ہیں، عام طور پر جبرائیل کا جب ذکر آتا ہے تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ صرف اللہ کا پیغام پہنچانے کے کام پر معمول ہے، اللہ کا پیغام رسولوں تک پہنچانے کے کام پر ہے. اب تو رسول نہیں رہے تو پھر وہ ان کا کام نہیں رہا، یہ بات نہیں ہے، بلکہ وہ تو فرشتوں کے سردار ہیں، ان کا کام تو ہمیشہ ہے. اللہ تبارک تعالیٰ کے پاس سارے فرشتے اللہ سے ڈائریکٹ احکامات لیں، یہ فرشتوں کو ضرورت نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک تعالیٰ کے احکامات ان کو ملتے ہیں حضرت جبرائیل کو، پھر وہ دوسرے فرشتوں کو منتقل کرتے ہیں. تو حضرت جبرائیل السلام کا کام ہمیشہ ہے. تو ان کی قدر و منزلت کے اعتبار سے اللہ تبارک تعالیٰ نے خاص طور پر ان کا ذکر کیا کہ وہ بھی اترتے ہیں جو فرشتوں کے سردار ہیں زمین پر، اور اللہ کے حکم کو لے کر اترتے ہیں، ہر معاملے کے ساتھ اترتے ہیں. سلام، اور پھر یہ رات سلامتی والی ہوتی ہے. اس کا ایک مفہوم یہ ہے کہ اس میں امن ہے، سلامتی ہے مسلمان کے لیے، کافروں کے شیاطین کے شر سے مسلمان محفوظ رہتے ہیں. یہ پھر اس کا دوسرا مفہوم یہ ہے کہ فرشتے سلام کرتے ہیں اہل ایمان کو جو اللہ کی عبادت میں مشغول رہتے ہیں، اور یہ پوری رات اسی طرح ہوتی ہے یہاں تک کہ فجر شروع ہو جائے. تو یہ اس کا مختصر مفہوم ہے. ابھی انہوں نے بتایا کہ یہاں ان لوگوں کے پاس جو مسابقہ ہے لیکن اثر کے بعد ہے، تو میں ان کو بتا دیا ہم لوگ اثر سے 10-15 منٹ پہلے ہی ختم کرتے ہیں، تو انشاءاللہ کوئی مسئلہ نہیں، ہماری کلاس جاری رہے گی. تو القدر، معانی المفردات اللغویہ، لغوی معنی، الفاظ معنی. القدر کے معنی جیسا کہ ہم پڑھ چکے الشرف والعظم، شرافت یعنی بزرگی اور منزلت، عظمت. الروح جبریل علیہ السلام، اور روح سے مراد جبریل علیہ السلام. ادراکا اعلمکا یعنی تمہیں کیا خبر. مطلع الفجر انبثاقہ یعنی فجر کا پھوٹنا، فجر کا طلوع ہونا، وہ مراد ہے. تنزل کے معنی ہے تہبیت، تنزل الملائکۃ کے معنی تہبیت، تہبیت اترنا. قلنا اهبطوا جميعا، ہم اس میں پڑھتے ہیں عام طور پر حضرت اللہ تبارک تعالیٰ جب حضرت آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کو جو ہے زمین پر اترنے کا حکم دیا، قلنا اهبطا، یا پھر ان کے ساتھ ابلیس کو بھی حکم دیا تو قلنا اهبطوا، تم سب اتر جاؤ، تو اسی معنی سے ٹھیک ہے. یخبر اللہ سبحانہ، المعنى الاجمالی، اس کے اجمالی اور مختصر مفہوم کی تفصیل. یخبر اللہ سبحانہ، یخبر معنی خبر دیتا ہے، اللہ سبحانہ، اللہ سبحانہ و تعالی، انہ کہ اس نے، جیسے کہ میں بتایا تھا کہ انہ جب شروع میں آتا ہے تو ہم ترجمہ بے شک کا کرتے ہیں، جب بیچ میں آتا ہے تو کے کا ترجمہ کرتے ہیں. انہ کہ اس نے انزل القرآن، قرآن کو نازل کیا، فی لیلۃ القدر، قدر کی رات میں. یخبر اللہ، اللہ سبحانہ و تعالی خبر دیتا ہے، انہ کہ اس نے انزل القرآن، قرآن کو نازل کیا، فی لیلۃ القدر، قدر کی رات میں.
رویہ روایت کیا گیا ہے عن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. دیکھیے رویہ یہ محدثین کے پاس صیغہ تمریز ہے، یعنی ایسا صیغہ ہے جو کہ اس پر دلالت نہیں کرتا، یقین پر دلالت نہیں کرتا، یعنی بس روایتوں میں سے ایک روایت ہے، یہ ایسی چیز نہیں ہے کہ جو ثابت ہے، ان کا ایک بیان ہے اس سلسلے میں، اس لیے جو ہے یہ بات روایت کی گئی ہے عن ابن عباس اللہ تعالیٰ سے وغیرہ، اور ان کے علاوہ دوسرے صحابہ سے، ابن عباس اور دوسرے صحابہ سے یہ روایت مروی ہے. قال کہ انہوں نے کہا انزل اللہ القرآن، نازل کیا اللہ تعالیٰ نے قرآن کو، جملتاً واحدتاً، ایک ساتھ، جملتاً واحدتاً مانے ایک ہی ٹائم، پوری طرح پورا کا پورا ایک ساتھ، من اللوح المحفوظ، لوح محفوظ سے، الی بیت العزت، بیت العزت کی طرف، من السماء الدنیا، جو آسمان دنیا میں ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو ایک ساتھ پورا کا پورا لوح محفوظ سے بیت العزت جو کہ آسمان دنیا میں ہے، دنیا میں جو آسمان نظر آتا ہے وہ کیونکہ 7 آسمان ہے، یہ پہلا جو آسمان دنیا کہلاتا ہے، تو اس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو نازل کیا. ثم کب شب قدر میں اتارا، ٹھیک ہے. ثم نزل مفصلا، پھر یہ قرآن نازل کیا گیا تفصیل کے ساتھ، بحسب الوقاع، وقاع جمع ہے وقیعۃ کی، اس کے معنی حالات ظروف حادثات، اس کے حساب سے، بحسب الوقاع حالات کے اعتبار سے، فی 23 سنۃ 23 سالوں میں، علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر. ٹھیک ہے. ابن عباس صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا مروی ہے؟ انزل اللہ نے نازل کیا القرآن، قرآن کو، جملتاً واحدتاً، ایک ہی ساتھ، من اللوح المحفوظ، لوح محفوظ سے، الی بیت العزت، بیت العزت کی طرف، من السماء الدنیا، جو آسمان دنیا میں ہے. ثم نزل مفصلا، پھر وہ نازل کیا گیا، نزل مفصلا، پھر وہ نازل کیا گیا، کیونکہ تھوڑا تھوڑا ہے تو اس لیے نزل ہی پڑھیے. ثم نزل مفصلا، پھر نازل کیا گیا تفصیل کے ساتھ، بحسب الوقاع حالات کے اعتبار سے، فی 23 سنہ 23 سالوں میں، علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر. وسمیت، اور اس کا نام رکھا گیا لیلۃ القدر، لیلۃ القدر. اس کا نام لیلۃ القدر کیوں رکھا گیا؟ لعظم قدرها، اس کے مرتبے کی عظمت کی وجہ سے، اس کی عظمت کی وجہ سے، اور اس کی قدر و منزلت کی وجہ سے، وہ فضلها، اور اس کے فضل کی وجہ سے، عند اللہ، اللہ کے پاس. جیسا کہ ہم نے اس بات کا ذکر کیا تھا کہ قدر کے معنوں میں سے ایک معنی وہ بھی ہے جو صاحب کتاب نے ذکر کیا کہ وہ سمیت، اور اس کا نام رکھا گیا لیلۃ القدر، لیلۃ القدر، لعظم قدرها، اس کی قدر و منزلت کی عظمت کی وجہ سے، وہ فضلها، اور اس کے فضل کی وجہ سے، عند اللہ، اللہ کے پاس. وَلِأَنَّهُ، اور اس لیے کہ يُقَدَّرُ فِيهَا، اس میں مقرر کیا جاتا ہے، فیصلہ کیا جاتا ہے، یا اندازہ کیا جاتا ہے، ما يَكُونُ فِي الْعَامِ، جو کچھ بھی اس سال میں ہونے والا ہے، من الآجاری، لوگوں کی عمروں کے بارے میں، والارزاق، اور رزق کے معاملے میں، وَجَمِيعُ مَا يُقَدَّرُ فِي تِلْكَ السَّنَةِ، اور وہ تمام چیزیں جو اس سال میں مقرر کی جاتی ہیں، جن کی تقدیر اس سال مقرر کی جاتی ہے. تو یہ تمام چیزیں اس سال ہوتی ہیں، قدر کی رات میں ہوتی ہیں، اس لیے اس کا نام قدر ہے. پھر ایک بات دیکھیے، وَلِأَنَّهُ، اور اس لیے کہ يُقَدَّرُ فِيهَا، اس میں مقرر کیا جاتا ہے، ما يَكُونُ فِي الْعَامِ، وہ جو کچھ ہونے والا ہے سال بھر میں، من الآجال، عمروں میں سے، والارزاق، ارزاق میں سے، سال بھر میں کس کی عمریں کتنی ہوں گی اور کس کو کتنا رزق ملے گا، یہ سب اس میں طے کر دیا جاتا ہے. وہ جمیع ما يقدر فی تلک السنہ، اور وہ تمام چیزیں جو مقدر کر دی جاتی ہیں اس سال میں، اس سال میں جو چیزیں مقدر ہونے والی ہیں وہ تمام کی تمام اس رات میں ہوتی ہیں، اس لیے جو ہے اس کو قدر کہتے ہیں. ثم قال سبحانہ، پھر اللہ سبحانہ وتعالی معظما شانہا، اس کے مرتبے کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے، معظما اس کی عظمت کو، شانہا اس کی عظمت کے اظہار کرتے ہوئے اللہ نے فرمایا، وما ادراک ما لیلۃ القدر، تمہیں کیا معلوم کہ قدر کی رات کیا ہے. وبینا مقدار فضلها، اور اللہ تعالیٰ نے بیان کیا اس کے فضل کی مقدار کو، اس کی فضیلت کی مقدار، کتنی فضیلت ہے اس کی مقدار اللہ نے بیان کی، بقولی، اپنے اس قول کے ذریعے، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے. العبادت فیہا، اس کا مفہوم کیا ہے؟ العبادت فیہا، اس میں عبادت کرنا، واحیاؤها بالطاعہ، اور اطاعت کرتے ہوئے اس میں جاگنا، اس کو زندہ کرنا اطاعت کے ذریعے، مطلب ہے کہ اطاعت کے ساتھ اس میں جاگنا. یعدل، برابر ہے، عبادت الف شہر، 1000 مہینوں کے، عبادت الف شہر، 1000 مہینوں کی عبادت کے برابر ہے. لیس فی شہر منها لیلۃ القدر، اس کے کسی مہینے میں شب قدر نہیں ہے، یعنی وہ 1000 مہینے جو اس رات کے علاوہ ہیں ان مہینوں کے وہ برابر ہے.
دیکھیے العبادت فیہا، اس میں عبادت کرنا، باحیاؤھا بالطاعۃ، اور اطاعت کے ساتھ اس میں جاگنا، یعدل برابر ہے عبادت الف شہر 1000 مہینوں کے، لیس فی شہر منہا لیلۃ القدر، اس کے کسی مہینے میں شب قدر نہیں ہے۔ ثم اخبر، پھر اللہ تعالیٰ نے خبر دی، عن زیادت فضلہا، اس کے فضل کی مزید چیزیں، اس کے زیادہ، اس کے فضل میں مزید کیا باتیں اس کی خبر دی، وکثرت برکتہا، اور اس کی برکت کی کثرت، یعنی ایک بات تو وہ ہو گئی جو اوپر بیان کی گئی، مزید اس میں کیا فضیلتیں ہیں اور کیا برکتیں ہیں، اس کا اللہ نے ذکر کیا، کیا کہتے ہوئے ان الملائکہ، کہ ملائکہ یکثر تنزلہم فیہا، بہت زیادہ ہوتا ہے اس میں ان کا نزول، یعنی ملائکہ کثرت کے ساتھ اس میں نازل ہوتے ہیں۔ ان الملائکہ کے فرشتے، یکثر زیادہ ہوتا ہے، کثر یکثر کے معنی بہت زیادہ ہونا، تنزلہم ان کا اترنا، فیہا اس میں، وینزل معہم جبریل، اور اترتے ہیں ان کے ساتھ جبریل علیہ السلام، وینزل اور اترتے ہیں معہم ان کے ساتھ جبریل علیہ السلام، ینزلون وہ اترتے ہیں، بکل امر ہر معاملے کے ساتھ، من الخیر خیر و شر اور بری قدرہ اللہ جو اللہ نے مقدر کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اچھی اور بری جو بھی چیز مقدر کر دی ہے ان سب کے ساتھ وہ نازل ہوتے ہیں۔ وَنُزُولُهُمْ بِأَمْرِ اللَّهِ سُبْحَانَهُ، اور ان کا یہ نازل ہونا، وَنُزُولُهُمْ اور ان کا نازل ہونا، بِأَمْرِ اللَّهِ سُبْحَانَهُ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حکم سے ہوتا ہے۔ ثُمَّ زَادَ فِي فَضْلِهَا، پھر زیادہ کیا اللہ نے اس کی فضل میں، یعنی مزید اللہ تعالیٰ نے اس کا یہ فضل بیان کیا، فقال إِنَّهَا سَلَامٌ وَخَيْرٌ، کہ رات سلامتی ہے اور خیر و برکت والی ہے، کلھا پوری کی پوری، لیس فیہا شر، اس میں کوئی شر نہیں ہے، الی مطلع الفجر، یہاں تک کہ فجر طلوع ہو جائے، فجر کے طلوع ہونے تک یہ سلامتی ہے۔ وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ، اور یہ کہ بے شک فرشتے، تسلم فیہا سلام کرتے ہیں اس میں، علی المؤمنین مومنوں پر، فی الارض زمین میں۔ صح عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ صحیح ثابت ہے صحیح طور پر، انہ قال فی فضل قیامہا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات کی قیام میں، یعنی اس رات کو جا کر عبادت کرنے کی فضیلت کے بارے میں فرمایا، من قام لیلۃ القدر، جو قیام کرے شب قدر میں، ایمان کے ساتھ، واحتسابا اور ثواب کی نیت سے، غفر لہ بخش دیا جاتا ہے اس کو، ما تقدم من ذنبہ، جو اس کے پچھلے گناہ ہیں، اس کے پچھلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں اس رات کی عبادت سے۔ وقال فی وقتہا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے وقت کے بارے میں فرمایا، التمسوہا، اس کو تلاش کرو، التمسوہا اس کو تلاش کرو، فی اوتار العشر الاواخر من رمضان، وتر کی راتوں میں، یعنی وتر راتوں میں، طاق راتوں میں، العشر الاواخر آخری 10 راتوں، رمضان کی آخری 10 راتوں کی طاق راتوں میں، التمسوہا اس کو تلاش کرو، فی اوتاری طاق راتوں میں، کس کی طاق راتوں میں، العشر الاواخر آخری 10 من رمضان کی آخری 10 راتوں کی طاق راتوں میں اس کو تلاش کرو، یعنی 21 23 27 29 یہ ہے۔ اے الایام الفردیہ، یعنی طاق راتیں، من الثلث الاخیر، رمضان کی آخری تیسری تہائی میں، رمضان کی آخری تہائی میں، من کل رمضان، ہر رمضان کی آخری تہائی، ہر رمضان کی آخری تہائی میں اس کو جو ہے تلاش کرو۔ الفردیہ طاق، یعنی منفرد جو ہے، جو ایسے ورڈ ہے جس کو ہم ایسے عدد ہے جن کو ہم طاق کہتے ہیں۔ اچھا، جمع وتر، ٹھیک ہے، ایک بات پہ پڑھیں گے، یخبر اللہ سبحانہ، اللہ سبحانہ وتعالی خبر دے رہا ہے، انہ انزل القرآن، کہ اس نے قرآن کو نازل کیا، فی لیلۃ القدر، قدر کی رات میں، رویہ عن ابن عباس، روایت کیا گیا ہے ابن عباس اللہ تعالیٰ سے، وغیرہ ان کے علاوہ دوسروں سے، قال کہ انہوں نے کہا، انزل اللہ القرآن، اللہ نے قرآن کو نازل کیا، جملۃ واحدۃ، ایک ساتھ، من اللوح المحفوظ، لوح محفوظ سے، الی بیت العزت، بیت العزت کی جانب، من السماء الدنیا، جو آسمان دنیا میں ہے، ثم نزل مفصلا، پھر وہ نازل کیا گیا تفصیل کے ساتھ، بحسب الوقائع، ظروف اور حالات کے اعتبار سے، پھر وہ تھوڑا تھوڑا نازل کیا گیا حالات کے اعتبار سے، فی 23 سنۃ، 23 سالوں میں، علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، وسمیت لیلۃ القدر، اور اس کا نام رکھا گیا ہے شب قدر، لعظم قدرہا، اس کی قدر و منزلت کی عظمت کی وجہ سے، وہ فضلہا، اور اس کے فضل کی وجہ سے، عند اللہ، اللہ کے پاس،
وَلِأَنَّهُ اور اس لیے بھی کہ يُقَدَّرُ فِيهَا اس میں مقرر کیا جاتا ہے، طے کیا جاتا ہے ما يكون فی العام جو ہوگا سال بھر میں من الآجال والارزاق لوگوں کی عمروں اور رزقوں کے بارے میں، وجمیع ما يقدر فی تلک السنہ اور جو کچھ کہ اس سال میں مقدر کیا جاتا ہے، یعنی جو کچھ اس سال میں فیصلہ کیا جاتا ہے بندوں کے حق میں. ثم قال سبحانہ پھر اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا معظما شانہا اس کی شان کی عظمت کو ظاہر کرتے ہوئے وما ادراک ما لیلۃ القدر تمہیں کیا خبر کہ شب قدر کیا ہے، وبین مقدار فضلها اور اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کے فضل کی مقدار کو بیان کیا بقوله اپنے اس فرمان کے ذریعے لیلۃ القدر خیر من الف شہر شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے. العبادۃ فیها واحیاؤها بالطاعۃ اس میں عبادت کرنا اور اطاعت کرتے ہوئے اللہ کی اس میں جاگنا یعدل عبادۃ الف شہر یہ برابر ہے 1000 مہینوں کے. یعدل یہ جملہ یہاں سیٹ نہیں ہوتا، قرآن مجید کے مکمل ترجمہ نہیں ہے بلکہ افضل ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ لیلۃ القدر یعدل الف شہر نہیں کہا بلکہ خیر کہا، تو اس لیے یعدل کی جگہ پر زیادہ مناسب کیا ہونا چاہیے، افضل ہونا چاہیے، افضل ہے کیونکہ وہ اس کے برابر نہیں بلکہ افضل ہے. اس کی اطاعت 1000 مہینوں سے افضل ہے. لیس فی شہر منہا لیلۃ القدر اس کے کسی مہینے میں شب قدر نہیں ہے. ثم اخبر عن زیادت فضلها پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے فضل اس کے مزید فضل و کثرت برکتها اور اس کی برکت کی کثرت کا اللہ نے خبر دی. کیا کہتے ہیں خبر دی؟ ان الملائکۃ کے فرشتے یکثر زیادہ ہوتا ہے بکثرت ہوتا ہے تنزلهم ان کا اترنا فیہا اس میں، وینزل معهم جبریل اور ان کے ساتھ اترتے ہیں جبریل علیہ السلام، ینزلون بكل امر من الخیر اترتے ہیں ہر خیر و شر اور شر کے ساتھ، قدر اللہ جو اللہ نے مقدر کیا کیونکہ وہ ہر معاملے کو لے کے اترتے ہیں جو اس سال میں ہونے والا ہے. وہ نزولهم بامر اللہ سبحانہ اور ان کا اترنا یہ اللہ کے حکم سے ہوتا ہے. ثم زاد فی فضلها پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے فضل میں مزید باتیں بیان فرمائی. کیا؟ فقال یہ اس طرح کہ اللہ نے فرمایا انہا سلام و خیر کہ یہ سلامتی کی رات ہے اور خیر و بھلائی کی رات ہے، کلھا پوری کی پوری، لیس فیہا شر اس میں کوئی شر نہیں ہے، الی مطلع الفجر فجر کے طلوع ہونے تک. اور دوسری بات یہ کہ وہ ان الملائکۃ اور یہ کہ فرشتے تسلم فیہا سلام کرتے ہیں اس میں علی المؤمنین مومنوں کو، فی الارض زمین میں. صح عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح حدیث ثابت ہے انہ قال کہ آپ نے فرمایا فی فضل قیامها اس رات کی قیام کی فضیلت کے بارے میں، من قام جو قیام کرے لیلۃ القدر میں ایمان واحتسابا اور ثواب کی نیت سے، غفر له ما تقدم من ذنبه اس کے سارے پچھلے گناہ بخش دیے جائیں گے. وقال فی وقتها اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے وقت کے بارے میں التمسوها اس کو تلاش کرو، فی اوتار العشر الاواخر من رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں، ای ایام الفردیہ یعنی ان ایام میں جو کہ طاق کہلاتے ہیں، من الثلث الاخیر من رمضان کے آخری تہائی میں. کوئی سوال ہے؟ یہ رویا ہے پہلی آپ نے جو بیان کیا ابن عباس سے، یہ کس محدث نے اپنی کتاب میں نقل کی یہ حدیث؟ اصول حدیث میں آئے گی وہ چیز. یہ حدیث کسی مفسرین نے نقل کی ہے، کس محدث؟ تفسیری روایتوں میں ہے، تفسیر کی روایتوں میں جو تفسیر میں، جی ہاں تفسیر کی روایت، حدیث کی کسی کتاب میں؟ حدیث کی کتاب میں نہیں، یعنی وہ حدیث کی کتاب میں ہے لیکن ان کتاب میں نہیں جن کو ہم صحیح سے کہتے ہیں، دوسری امہات کتب میں موجود ہے. رمضان کے علاوہ کہیں پر ہاں یعنی اس میں ہاں جی ہاں اس کے کسی مہینے میں شب قدر نہیں ہے اس کے علاوہ. شیخ آپ نے کہا روایت یعنی جو پختگی نہ ہو، جی ہاں رویہ جب کہا جاتا ہے جی تو تمام یقین نہیں ہے محدثین کو اس بات میں. ہاں دیکھیے وہ چیز ایسی ثابت نہیں ہے جیسے کہ حدیث صحیح ثابت ہوتے ہیں، کیونکہ اللہ تبارک نے جو فرمایا ہے اس کے دونوں مفہوم نکل سکتے ہیں. ایک مفہوم وہ ہے جو شروع میں بیان کیا کہ آغاز کیا اللہ نے اس کو، دوسرا مفہوم یہ ہے وہ ہے کوئی بھی مفہوم متعین کرنے کے لیے ہم کو کوئی حدیث چاہیے تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی حدیث ثابت نہیں ہے. بعض عبداللہ بن مسعود کا یہ قول اس لیے عام ہے کہ وہ ترجمان قرآن ہے، لیکن اگر اس قول کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوخ کرتے تو وہ حدیث ہوتی. تو بہرحال اس طرح جو ہے وہ ان میں سے ہے جو اس کے مفہوم کو متعین کرنے کے لیے مناسب قول ہے، وہ مفہوم کو متعین کرنے کے لیے مناسب قول ہے. تو حدیثوں میں جو روایت آتی ہے وہ مفسرین نے کافی نقل کیا، ہر کسی کو نقل کیا کیونکہ وہی ان دو میں سے کوئی ایک چیز وہاں ممکن ہے. جی میں یہ کہہ رہا تھا کہ حدیثوں کے لیے جو روایتیں آتی ہیں تو وہ تو پختگی اس میں دیکھیے اگر فعلا قالا کہا گیا تو یہ صیغہ جو ہے روایت کا ہے، قیلا کہا گیا
قیلا کہا گیا مجھول، تو یہ صیغہ تمریض کہلاتا ہے. تو جب کوئی قول جو کہ پختہ طور پر ثابت نہیں ہوتا اس کو محدثین قیلا کے ذریعے پیش کرتے ہیں، جب ثابت ہے تو اس کو قالا کے ذریعے پیش کرتے ہیں. اسی طرح روا کے ذریعے پیش کرتے ہیں، جب ثابت نہ ہو تو رویہ کے ذریعے پیش کرتے ہیں. یہ اصول حدیث کی بات ہے. یستفاد من الآیات، ان آیات سے مستفاد ہوتا ہے. پہلی چیز کیا ہے؟ فضل القرآن الکریم، قرآن کریم کا فضل، قرآن کریم کی فضیلت، وعلو قدرہ، اور اس کی قدر و منزلت کی عظمت، بلندی، وانہ انزل فی لیلۃ القدر، اور یہ کہ وہ شب قدر میں اتارا گیا. علو مانے بلندی، اسی سے عالی ہے جس کے معنی بلند کے ہے. اللہ تعالیٰ کی صفت ہے العلی جس کے معنی بلندی. فضل القرآن الکریم، قرآن کریم کی فضیلت، وعلو قدرہ، اور اس کی قدر و منزلت کی بلندی، وانہ، اور یہ کہ وہ انزل نازل کیا گیا فی لیلۃ القدر، شب قدر میں. فضل لیلۃ القدر، تو قرآن کی فضیلت ایک طرف ہوگی، اور دوسری فضیلت کس کی ہے؟ خود لیلۃ القدر کی فضیلت ہے. وعظمھا، اور اس کی عظمت، وانھا، اور یہ کہ وہ تعدل کا لفظ مناسب نہیں ہے، خیر الف شہر، ہزار مہینوں سے بہتر ہے. خالیۃ منھا، جو اس سے خالی ہے. کس سے خالی ہے؟ شب قدر سے خالی. ایسے ہزار مہینے جس میں شب قدر موجود نہیں، اس سے بہتر ہے. الحث علی اغتنام، اس میں ابھارا گیا ہے. الحث مانے ابھارنا، علی اس بات پر، اغتنامی کے غنیمت جانے، مواسم الخیر، خیر کے موسموں کو، خیر کے وہ جو موسم ہیں ان کو غنیمت جاننا چاہیے. کہا دین لیلۃ الشریفی، جیسا کہ یہ شرافت والی رات ہے، جیسی کہ شرافت والی رات ہے، اس طرح کے جو خیر کے مواسم جس میں خود رمضان ہے ایک بڑا موسم، اس کو جو ہے غنیمت جاننا چاہیے. اسی طرح ذی الحجہ کے ایام ہیں. جی اغتنام مانے غنیمت جاننا، یعنی اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے. بالکل غنیمت یعنی فائدہ اٹھانا چاہیے. الحث علی اغتنام، الحث ابھارنا، علی اس بات پر، اغتنامی غنیمت جاننے پر یعنی فائدہ اٹھانے پر، مواسم الخیر خیر کے موسموں کو. کہا بھی لیلۃ الشریفہ، جیسا کہ یہ شرافت والی رات ہے. ٹھیک ہے، کوئی سوال ہے؟ اب آگے بڑھے ہم لوگ.